बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, मुज़ाकरात का जो तीसरा दौर होना था वो इस हफ्ते के अंदर होना था। ये हुकूमत बाकायदा तौर पे एलामिये के अंदर बात कर चुकी थी कि जब दूसरा दौर मुकम्मल हुआ था तो सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस बात का इयादा वाज़े कर दिया था कि अगली जो नशिस्त है वो अगले हफ्ते में होगी। अब अगले हफ्ते के 2 दिन गुजर चुके हैं। सवाल यह पैदा होता है कि जब इब्तदाई तौर पे यह कहा गया कि आज़ादाना तौर के ऊपर जब आप मिलना चाहें आपकी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात करवा दी जाएगी। आज़ादाना तौर पे क्या मुलाकात होनी थी, मामूल के मुताबिक भी मुलाकात ना हो सकी। और जब मुलाकातें ना हो सकी तो दोनों अतराफ से, एक तरफ से नहीं, दोनों अतराफ से गाहे बगाहे इन चीज़ों के ऊपर तज़किरा होने लगा कि ये मुज़ाकरात सिर्फ रस्मी तौर के ऊपर हो रहे हैं और रस्मी तौर पे होने वाले मुज़ाकरात का नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कुछ मुज़ाकरात गैर रस्मी तौर के ऊपर हो रहे हैं जिसके नताइज निकलेंगे। अब जब ये बातें बाहर निकलना शुरू हुई तो गुज़श्ता चंद दिनों में दोनों अतराफ से इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए एक ज़राई ने यह दावा किया कि बैकडोर कोई भी बातचीत नहीं हो रही। जब इस खबर का सामने आना था तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी सी गाहे बगाहे इस बात का ऊपर बातचीत होने लगी, गुफ्तो शुनीद होने लगी और तज़किरा होने लगा कि बैकडोर कोई भी रवाबत नहीं है। लेकिन फैसल चौधरी साहब, उन्होंने आज भी 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि ऑफ़र आई, उस ऑफ़र के नतीजे में डिक्लाइन नहीं किया गया। पहले उन्होंने हमारे प्रोग्राम के अंदर ये मौक़िफ़ अपनाया था कि उसको डिक्लाइन कर दिया गया। आज अलीमा खानम साहिबा ने बज़ाते खुद ये बात की कि डायरेक्ट यानी बराह रास्त किसी शख्सियत की जानिब से, किसी तबके की जानिब से या किसी भी तरफ से बराह रास्त आके ऑफर नहीं की गई। वो ऑफर जो की गई वो अली अमीन गंडापुर के तवस्सुत से की गई है। अली अमीन गंडापुर आए थे और उन्होंने वो ऑफर की। ये नहीं बताया कि अली अमीन गंडापुर को किसके तवस्सुत से वो बात पहुंची, जो उन्होंने बतौर एक खबर रिसां आके बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से की और उसको आगे से डिक्लाइन कर दिया गया। कल राना सनाउल्लाह साहब ने इस बात का इकरार तो किया कि हमें यह तो ज़रूर मानना पड़ेगा कि इमरान खान ने जब भी रिहाई के हवाले से बात की तो सबसे पहले अपने कारकुनान की रिहाई के हवाले से बात की, अपनी रिहाई के हवाले से बात नहीं की। ये राना सनाउल्लाह साहब ने कल कहा। अब अगर आज की खबरों को मद्देनज़र रखें तो एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत को ये मशवरा दे रही है कि मुशावरत का अमल जो है उसको ज़रा तवील कर लिया जाए और मुशावरत बाकायदा तौर पे कर ली जाए। और मुशावरत उनसे भी अगर होगी तो किन बुनियादों के ऊपर होगी, क्या हुकूमत अपने TORs तय कर चुकी है? अलीमा खानम ने यह कहा कि हुकूमत का ये भी मुतालिबा पूरा कर दें कि जो मुतालिबात हैं वो तहरीरी तौर के ऊपर जमा करवाए जाएँ, तो दे दें इनको, तहरीरी तौर के ऊपर भी दे दें। अब इस ज़मन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो सारा कुछ करेगी, इसके मद्दे मुकाबिल हुकूमत वक्त जो है या उसके इत्तेहादी जो हैं वो किस हद तक बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए तगोदो करेंगे या वो किस हद तक इस मामले के ऊपर अमल दरामद करने के लिए संजीदा दिखाई देते हैं, ये एक सवाल है। दूसरी तरफ आज अगर देखें तो आईनी बेंच के सामने जो अहम केसेस की समाअत थी उसमें मिलिट्री ट्रायल के हवाले से भी बातचीत हुई। उसमें बेशतर सवालात पूछे गए कि किस तरीके से उनके ट्रायल हो सकते हैं, उनको किस तरीके से सज़ा सुनाई जा सकती है, क्या ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है, क्या इसके नताइज जो हैं वो मुस्तकबिल में एक अच्छी छाप छोड़ सकते हैं। तो इसके मुस्तकबिल के नताइज क्या निकलेंगे ये और बात, लेकिन आज काबिल गौर बात यह है कि ये सारे केसेस में या ये सारे मंजरनामे में सबसे काबिल गौर बात यह है कि वज़ीर इत्तलात ने इतने लंबे अरसे में पहली बार ये कहा है कि PTI से मुज़ाकरात जो हैं वो मुस्बत समत में चल रहे हैं और 2025 जो है वो सियासी इस्तेहकाम का साल होगा। इसी से बात का आगाज़ करते हैं, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या से हुकूमत डिले जो कर रही है वो डिले हुकूमत खुद कर रही है या हुकूमत के बस में नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासिर साहब, आपने बड़ी अच्छी फ़िक्रा बड़ा अच्छा आपने बोल दिया कि हुकूमत डिले खुद कर रही है, हुकूमत के बस में नहीं है। अब हुकूमत के बस से हर चीज़ बाहर जा रही है।
ایک وقت تھا جب سب کچھ حکومت کے بس میں تھا. اب حکومت کی بھی بس ہو گئی ہے. اچھا. اور حکومت کے بس سے بھی سب کچھ باہر نکل گیا. آج کے بعد میں آج کا دن جو کہہ رہا ہوں نا, یاد کریں میں نے کل کہا تھا اگر آج ملاقات نہ ہوئی بانی تحریک انصاف کی, عمران خان کی اگر آج ملاقات نہ ہوئی تو پھر حکومت کے پلے کچھ نہیں رہے گا, حکومت کے لیے اچھا شگون نہیں ہوگا. میں نے کسی وجہ سے کہا تھا, بہت سی چیزیں ایسی تھیں جس کی سمیل آ رہی تھی. سمیل یہ تھی کہ حکومت کے اندر ایک گروپ جسے میں مزاحمتی گروپ کہہ سکتا ہوں, یا جسے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو نہیں چاہتا کہ رکاوٹی گروپ کہہ لیں, بلکہ بناوٹی رکاوٹی جو مرضی دونوں لفظ آپ دے رہے ہیں یہ آپ اسے کہہ لیں. اب اس گروپ نے پوری کوشش کی اور وہ کامیاب ہوا. اچھا. آج کے دن تک وہ کامیاب اس وقت تک رہا جب تک تحریک انصاف کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس نہیں تھی. اس کا کچھ حصہ سنوا دیں وہ ذرا رہنما جو گفتگو کی ہے پاکستان تحریک کے رہنماؤں نے, وہ ذرا ملاحظہ کریں, پھر اس پہ گفتگو مزید آگے بڑھاتے ہیں. PDM-1 حکومت, کیئر ٹیکرز اور ابھی شہباز شریف کی فارم 47 کی حکومت, ان ساری چیزوں کی وجوہات کی وجہ سے ملک ہمارا ڈاماڈول صورتحال میں ہے اور تشویش ہے ملک میں, اور اس کا صرف واحد حل یہی ہے کہ ملک میں الیکشن ہونے چاہیے, فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس وقت مذاکراتی عمل یا سنجیدگی سے جانا چاہیے آگے, تو اس پہ انفیٹڈ ایکسس وزیر اعظم عمران خان ساختہ ہمیں ملنی چاہیے. معاشی ترقی ناممکن ہے جب ریاست اور عوام کے درمیان اتنی بڑی خلیج پیدا کر دی جائے. تو ہم اس لیے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور ہم اس لیے مذاکراتی عمل کا حصہ بنے ہیں کہ پاکستان کو فلاح کی جانب لے کر جائیں. پاکستان تحریک انصاف کسی سے کوئی وہ نہیں مانگ رہی ہے کہ جی آپ ہمیں رعایت دیں یا آپ ہمیں بغیر کسی چیز کے آپ ہمیں کوئی بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں آپ. ہم جو کہہ رہے ہیں کہ جو عدالتیں ہیں اس میں ہمیں ڈیو پروسیس ملنا چاہیے. ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر, ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت, اس کو آپ نے دیوار سے لگایا ہوا ہے. اور یہ جو جعلی حکومت ہے, انہوں نے کبھی یہ اڑان کا پروگرام دیتے ہیں, یہ سارا فراڈ ہے. 2-3-4 مہینوں کی یہ مہمان حکومت ہے. ان سے نہ تو اصلاحات ہوں گی کیونکہ ان کے پاس پبلک سپورٹ نہیں ہے, نہ ان کی نیتیں ٹھیک ہیں. ان کی نیتیں ٹھیک ہیں. رانا صاحب, پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ فل سٹاپ لگ گئے. بالکل فل سٹاپ لگ گیا. آج آپ نے غور کیا, آج اس پریس کانفرنس کو کس نے دکھایا؟ تو عام ٹی وی چینل نے. سب نہیں دکھایا؟ سب نے دکھایا نا. پہلے دکھاتے تھے, یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی وقت میں سارے نہیں دکھاتے تھے. نہیں نہ دکھاتے تھے. کتنی دکھاتے تھے؟ اچھا یار میری طرف کیوں آ رہے ہیں؟ ویسے میں کہہ رہا ہوں آپ نے جو توجیہ بیان کرنی ہے نا, جو نہیں اس میں مجھے شامل گفتگو نہ کریں. آپ نے جو توجیہ کرنی ہے, جو وضاحت دینی ہے نا, قسم لے لیں آپ پہ نہیں آ رہا. آپ اپنے پہ کیوں لے لیتے ہیں یار سارا کچھ؟ مجھے اشارہ, نہ آپ کوئی عربی شدادے ہیں, نہیں آپ ٹھیک ہے, نہ آپ کوئی سیاستدان ہے, نہ کوئی اور چیز ہے, کیوں اپنے پہ لے لیتے ہیں یار سارا کچھ؟ اب میری طرح ایک اینکر ہے یار. بات یہ ہے, وہ کہتے ہیں نا, آپ نے کہا نا اسمیل نہیں, مجھے بھی تھوڑی نہ ہونی شروع ہو جاتی ہے. یا سر حالات کی تبدیلی آپ کو یہاں پہ نظر آنی شروع ہو گئی ہے. میں نے کہا تھا اس پریس کانفرنس کا اعلان ایک دن پہلے نہیں کیا گیا. اس پریس کانفرنس کا اعلان اس وقت کیا گیا جب جیل کی ٹائمنگ آؤٹ ہو گئی, جب علیمہ خان خانم صاحبہ وہاں سے مل کے آ گئی, جب پتہ چلا کہ اندر سے پیغام نہیں آیا کہ آج آپ کی ملاقات ہے. اس کے بعد اچانک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اہم ترین پریس کانفرنس کی جائے گی. اس پوری پریس کانفرنس میں سوائے حکومتی کسی ادارے کو تنقید کا نشانہ تو نہیں بنایا, کسی شخصیت کو تنقید کا نشانہ تو نہیں بنایا, نشانہ حکومت کو بنایا کہ یہ نہیں چاہتے. آپ پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس دکھائے جانا ٹی وی پہ, اس بات کی نشاندہی ہے, اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ 5 کے 5 لوگوں کی گفتگو سنائی گئی, جو 4 کے 4 لوگوں کی. یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ کسی جگہ پر کچھ چیزیں نرم ہو چکی ہیں, بہت نرم ہو چکی ہیں. اور یہ اشارہ ہے کہ اب حکومتی, آپ نے کہا کہ آج پہلی دفعہ عطا تارڑ صاحب نے کہا, پہلی دفعہ. میری مجھے تو بادی النظر میں یا کم علمی میں یہی لگتا ہے کہ پہلی دفعہ ہی کہا ہے. میرے بھی نہیں کہا, نظر لگتا نہیں, حقیقت بھی یہی ہے.
یہ سارا کچھ آج کے دن میں کیوں ہو رہا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ جناب بہت اچھا ہوگا یہ ملک کے لیے، واقعی سیاسی استحکام آ جائے تو اس ملک کے لیے اس سے اچھی کوئی چیز ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. ملک آگے سے آگے بڑھے گا، سیاسی استحکام آئے گا، اس معاشی استحکام آئے گا، دہشت گردی کے خلاف استحکام آئے گا. اور اگر آپ سمجھیں کہ ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کھڈے لین لگا کر آپ یہ لے آئیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ کو اس کام کی طرف بہت پہلے آنا چاہیے تھا. آپ پہلے الزام دیتے رہے پی ٹی آئی مذاکرات پہ نہیں آتی. کلیئر کر دیا آج شبلی فراز سے لے کر بیرسٹر گوہر نے، عمر ایوب سے لے کر سلمان اکرم راجہ نے، کیا کسی نے کہا کہ ہم ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بری کرو؟ انہوں نے کہا عدالتوں میں بھائی ہم اپنے آپ کو بے قصور ثابت کریں گے. اب کریں. آج تو انہوں نے کہہ دیا کہ القادر ٹرسٹ کا فیصلہ بھی کرو بھائی. کیوں روک کے رکھا ہوا ہے؟ کس وجہ سے رکھا ہوا ہے؟ ہمارے خلاف ہے دے، ہمارے حق میں ہے پھر بھی دیں. کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کی جس میں کوئی کہہ سکے ڈیل کا لفظ، کوئی کہہ سکے کچھ مانگ رہے ہیں. مانگ کیا رہے ہیں؟ انصاف. مانگ کیا رہے ہیں؟ وہ بار بار کیا کہہ رہے ہیں؟ اس ملک کی بہتری کے لیے مذاکرات کی ٹیبل سے جاؤ، اس ملک کی بہتری کے لیے. تو جو لوگ شرارتی تھے نا، ان کی شرارتیں انہیں لے ڈوبیں گی. وقت ہوتا ہے نا کہ روزہ رکھن تو بعد روزہ کھلن دا وقت ہوتا ہے، تو ہوں روزہ کھولن دا وقت آ گیا. کئی لوگاں دا روزہ وچکا ٹوٹ گیا تو جنہاں نے رکھیا سی نا انہاں دا کھلن لگا ہے. جدو روزہ کھلتا ہے نا تو دا ثواب ملتا ہے. رانا صاحب ایک وقت تھا کہ رانا صاحب یعنی رانا ثناء اللہ صاحب ان کو نہیں، رانا صاحب زور سے کہہ لیں، بعض آپ بھی نہیں آتے، نہیں زور سے کہہ لیں. سنے تو صحیح. ان کو ایک ماہ بعد تک کی بھی نا پیشین گوئیاں حقائق کے طور پہ معلوم ہوا کرتی تھیں. ایک وقت تھا نا جب یہ وفاقی وزیر ہوا کر، لیکن اب یہ ان کی کل کی گفتگو ہے کہ اگر آج ملاقات نہیں ہوئی تو کل ہو جائے گی. تو اب یہ اس عہدے پر مشیر ہوتے ہوئے بھی اس حد تک لا علم کیوں ہے؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں. یہ پانی کی بوتل ہے نا، میرے پاس پڑی ہو، میں اس کے باوجود اگر اس کو نہ پی سکوں تو یہ میری بے بسی نہیں ہے. یہ میری بے بسی نہیں ہے، بلکہ میرے پر سخت ترین حکم ہے کہ آپ نے بوتل کو دیکھنا ہے، اس کو کھولنا نہیں ہے. یہ بے بسی نہیں ہے، حکم ہے، اور میں اس حکم کے تابع ہوں. تو بہت سی چیزیں انہیں پتہ ہوتی ہیں لیکن یہ نہیں کر سکتے. میں نے آپ کو پہلے ایک مثال بڑی سمپل سی چیز کہی ہے کہ آپ نے کہا ان کے بس میں نہیں ہے. اب ان کے بس میں نہیں ہے، اب ان کے بس میں نہیں ہے، اب ان کی بس بھی ہو گئی ہے. اگر یہ بس نہ ہوئی ہوتی تو یہ الفاظ نہ ایسے ہوتے کہ جناب ہم تو کسی ضمانت کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. تو کون ہے رکاوٹ؟ جوڈیشل کمیشن بن جاتے ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے. آج کوئی ٹی وی چینل ایسا ہے جس نے یہ خبر نہ چلائی ہو کہ محفوظ فیصلہ نہیں سنایا جا رہا ہے؟ کوئی ٹی وی چینل ایسا؟ کوئی اینکر ہے جس نے اس پہ بات نہ کی ہو؟ سبھی نے کی. تو کیا یہ ہمارے معزز صاحبان نہیں سنتے؟ یہ کیا وزارت قانون بھی نہیں سنتی ہے؟ بتائیں نا مجھے. اس پہ ہونا نہیں چاہیے تھا ایکشن. بھائی جواب تو دینا پڑے گا نا، جب جواب مانگتے ہیں جواب دینا پڑے گا. آپ نے توشہ خانہ کیا، یہاں سے شروع کریں. 11 سال آپ نے آصف علی زرداری کو جیل میں رکھا. کس جرم میں رکھا؟ کس جرم میں رکھا بھائی؟ کیوں رکھا آصف علی زرداری کو؟ آپ جس کو رکھ رہے ہیں، اگر وہ سارے لوگ ان کیسز میں بری ہو رہے ہیں، ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں، تو پھر اس سزا، اس گزرے ہوئے وقت کو کون دے گا؟ پھر وہ پروسیکیوشن سے ہی کم از کم تھوڑا سا آپ پوچھ لیں. پروسیکیوشن کا کیا قصور ہے بیچارہ؟ اس کو بھی چلانا ہی ہوتا نا آپ جیسے لوگوں نے. ایک بریک لینی ہے مجھے. ایک بریک کے بعد علامہ ناصر عباس صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ناظرین کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے اور
پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے ایک سوال یہ اٹھایا کہ حکومت کے بس میں نہیں ہے یا حکومت کی بس ہو چکی ہے. بنیادی طور کے اوپر جب مذاکرات کا آغاز ہو چکا اور اس پہ اپنے بنیادی موقف سے جو اگریشن والا تھا پاکستان تحریک انصاف 4 قدم پیچھے ہٹ چکی, تو پھر حکومت کے قدم آگے بڑھانے میں رکاوٹیں کیا چیز ہیں؟ جب حکومت اس بات کا اندیا دے چکی تھی کہ آزادانہ ماحول کے اندر یہ ملاقاتیں ہو سکتی ہیں اور جب آپ کو ملاقات کرنی ہو ہم آپ کی رسائی جو ہے بانی پاکستان تحریک انصاف تک کر سکتے ہیں, تو پھر جب معمول کی ملاقاتیں تو اس پہ یہ ملاقات کیوں نہیں ہے؟ اس کے پیچھے حکومتی انٹینشنز کیا ہیں؟ اور جو باتیں نہیں کہی جا سکتی ان کے علاوہ جو کہی جا سکتی ہیں وہ کیا ہوں گی؟ اسی مذاکراتی کمیٹی کے رکن مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ راجہ علامہ ناصر عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. علامہ صاحب سب سے پہلا سوال یہ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مثبت ماحول میں جو ہونے والی گفتگو تھی اور جس میں دونوں اطراف سے اس بات کا اعادہ کیا گیا تھا کہ کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا جائے گا جو اس مذاکراتی عمل کو سبوتاج کرے, تو اب جا کے جو رکاوٹ دکھائی دیتی ہے وہ کس کی طرف سے اور کیوں دکھائی دیتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. دیکھیں, میں پہلے ایک گفتگو آپ کی سن رہا تھا کہ حکومت آپ جانتے ہیں کہ اس کی عوام میں جڑیں نہیں ہیں, بیساکھیوں والی حکومت ہے, اور یہ تو حکومت بھی نہیں لے رہے تھے نا, زبردستی لایا گیا تھا بہت سے لوگوں کو. تو اس آپ کے سامنے واضح ہے کہ جب یہ وہاں آ کے بیٹھتے ہیں تو انہیں کہیں سے جا کے پوچھنا پڑتا ہے, منظوری لینی پڑتی ہے. سیلف کانفیڈنس ان کے اندر بالکل نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ آپ کی ملاقات کرائیں گے, اس میں ڈیلے ہو رہا ہے اور ادھر ادھر کی باتیں کی جا رہی ہیں. دیکھیں, یہ سسٹم نہیں چل پا رہا. اقتصادی بحران ہے, امن و امان کا بحران ہے, سیاسی بحران ہے, سوشل بحران ہے. پہلے ایک طرف ہمارا دشمن تھا, ایسٹ کی طرف, ویسٹ کی طرف بھی دشمن بنا دیا گیا ہے, اور پاکستان سینڈوچ بنتا چلا جا رہا ہے. KPK کی صورتحال نامنی کی, بلوچستان کی ہمارے سامنے ہے. ریجن کے اندر انٹرنیشنلی جو چینجنگ اور تحولات ہیں ان میں ہم ارریلیونٹ ہیں. عوام کا اعتماد سسٹم کے اوپر بالکل نہیں ہے, لوگوں میں نا امیدی پھیل رہی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں, یہ سسٹم چل نہیں رہا ہے. 26 کروڑ عوام کا ایٹمی ملک اسٹریٹجیکلی انتہائی عام جگہ پر واقع, ایسے تو نہیں چلا کرتا نا. اس کا دنیا میں وقار نہیں ہے. ہیومن رائٹس کی پامالی وہ پاؤں تلے روندنا دنیا میں پاکستان اس وقت سب کے سامنے ہے. تو اب جو ملٹری کورٹس ہیں ان میں سیولین کا ٹرائل, یہ ساری چیزیں ہیں. لوگوں کو مار کے آپ نے اٹھا کے سارے قانون پامال کیے, ان کو امبیرس کیا, ان کے گھروں میں آپ لوگ گھس گئے. یہ ساری چیزیں آپ مجھے بتلائیں, پارلیمنٹ سے کس نے اٹھایا تھا لوگوں کو؟ یہی جو پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں, آج تک جو کسٹوڈین ہیں پارلیمنٹ کے, ان کا دفاع کر سکے, ان کو سامنے لا سکے کہ کنہوں نے پارلیمنٹ سے لوگوں کو اٹھایا تھا, رات کے اندھیرے میں کون گھسا تھا, کس نے پارلیمنٹ کا تقدس پامال کیا تھا. یہ 2014-15 کے بارے میں بات کرتے ہیں جی کہ پارلیمنٹ کی بڑی بے حرمتی ہو گئی تی, لیکن اب دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر گھسے ہے, پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹیرین کو اٹھایا ہے. تو آپ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کی بس ہو گئی ہے یا بے بس ہیں, بس بھی ہے اور بے بس بھی نظر آتے ہیں. بیچارے کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. جس طرح سے آئینی ترامیم ہوئی ہیں, جس طرح سے قوانین بنائے گئے ہیں. آپ مذاکراتی کمیٹی کے تمام سیشن میں بیٹھے, 2 سیشنوں میں, جو آپ کو کیا لگتا ہے ان 2 سیشن کے اندر حکومت کے جو لوگ بیٹھے تھے, اس میں پیپلز پارٹی کے بھی تھے, حکومت کے اتحادی بھی تھے, وہ مخلص ہیں کہ یہ مذاکراتی عمل آگے بڑھے اور حل ہو؟ میرے خیال میں ان کے چہرے پہ لکھا ہوا تھا کہ اس سے حکومت نہیں چل رہی ہے, وہ لوگ حکومت نہیں چلا پا رہے. ان کی صورتحال سے واضح ہے. آپ دیکھیں نا, پوچھا جاتا ہے ملاقات, ہاں کرائیں گے, کہیں سے پرمیشن لینی ہے, یہ سب چیزیں ان کے سامنے ہے نا, آپ کے سامنے ہے. کہیں سے آرڈر لینا ہے, کہیں سے ریلیف لینا ہے, کہیں سے. بھئی حکومت تو لگتا ہے کہ ایگزیکٹو ہے ہی نہیں, یہ لوگ ایگزیکیوشن پاور کہیں اور ہے, یہ سامنے بیچارے بٹھائے ہوئے ان لوگوں نے. اس لیے یہ جو باتیں چلتی ہیں جی کہ عمران خان صاحب سے کہا گیا ہے آپ چلے جائیں بنی گالا, اس طرح کے مسائل, یہ سب آپ کے سامنے. یہ شاید یہ ایسی نہیں کہ رائی کو پہاڑ بنایا گیا, رائی ہوتی تو پہاڑ بنایا جاتا ہے. تو اصل صورتحال یہ ہے کہ اب ان سب چیزوں سے ہٹ کر پاکستان کو بچانے کا سوچنا چاہیے. یہ مذاکرات جو خان صاحب نے کہا ہے
کمیٹی بنائی ہے بات چیت کرنے کے لیے. اس کی ٹائمنگز بہت عام ہے. پاکستان کہاں چلا گیا ہوا ہے, اس کو واپس لانا ہے. کیونکہ اب جب لوگ اگر آئندہ آئیں گے, ابھی آپ نے گولیاں تو مار لی ہیں اندھیرے کر کے, اب کیا آپ ان کو کیسے رکھو گے لوگوں کو؟ آپ ان کو گنشپ ہیلی کاپٹر سے مارو گے؟ پاکستان تو آپ کے سامنے ہے. کورم ڈسٹرکٹ کا ایک راستہ آپ سے نہیں کھل رہا ہے. پاکستان میں کہاں امن و امان لے کے آؤ گے آپ لوگ؟ ایک راستہ دہشت گردوں سے نہیں چھڑایا جاتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کو اپنی اصلی جگہ پر لایا جائے. ایسا سسٹم ہو جو جس کی جڑیں عوام میں ہو, عوام کے منتخب نمائندے ہوں, تاکہ پاکستان کا اقوام عالم میں ایک وقار اور ایک امیج ہو. اب جو لوگ خود اپنے آپ کو بیکاری کے وینٹیلیٹر پر کہیں اور کہتے ہیں ان کے بغیر تو ہم سانس نہیں لے سکتے امریکہ کے بغیر, تو کیسے آپ اپنی عزت نفس اور انسانی کرامت کا اور ملک کے وقار کا دفاع کر سکیں گے اور خیال رکھ سکیں گے؟ علامہ صاحب ایک چیز سر اور سمجھائیے گا کہ آپ کولیشن میں ہیں, اپوزیشن کے طور پہ ہی کولیشن میں ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. اب اس مذاکراتی عمل میں ڈیمانڈز پی ٹی آئی کے حوالے سے ہیں کلی طور کے اوپر. جوڈیشل کمیشن والی بھی وہ ٹوٹلی پی ٹی آئی سے ریلیٹ ہے, اور قیدیوں کی رہائی بھی پی ٹی آئی سے ریلیٹ ہے. لیکن آپ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ملک کے مجموعی منظرنامے کی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دو مطالبات ہی ہیں اس مذاکراتی عمل میں, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کلی طور پہ ملکی معاملات کو دیکھتے ہوئے چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے یہ طویل بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بالکل جو سمجھدار آدمی سمجھتا ہے کہیں سے شروع کرنا پڑے گا. 9 مئی دیکھیں نا, اس نے پاکستان میں ایک نیا نیریٹو لے کے آئے جس کے اندر ایک پوری سیاسی جماعت کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا. اس کے ورکرز کو, اس کے جو کارکن تھے پولیٹیکل ورکر جو تھے, اس کی لیڈرشپ کا نام ٹی وی پہ نہیں لا سکتے, تصویر نہیں لا سکتے. کتنا تشدد کیا گیا, کس طرح سے لوگوں کو اٹھایا گیا, امبیرس کیا گیا, انہیں گرفتار کیا گیا, ان سے انٹرویو دلوایا گیا, اعلان برات کرایا گیا. یہ بہت اہم ہے. یہ پاکستان کا اگر فیوچر پاکستان کا دیکھ رہے ہیں تو پٹڑی پر صحیح پر چلانا ہے تو ان چیزوں سے آگے نکلنا پڑے گا. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا پڑے گا. اسی طرح سے 26 نومبر کا بھی مسئلہ ہے پولیٹیکل. دیکھیں یہ بنیاد بن جائے گی آپ کے گڈ جسٹس کی, آپ کے سی بی ایمز کی, اور جس طرح سے میں پہلے بھی 1-2 جگہ کہہ چکا ہوں پاکستان کے عوام کو نہیں کچلا جا سکتا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سافٹ پاور عمران خان کے پاس ہے, 90% لوگ اس کے ساتھ ہیں. آپ ہارڈ پاور سے, طاقت سے سافٹ پاور کو شکست نہیں دے سکتے. یہ پاکستان کے لیے نعمت ہے, اسے استفادہ کرنا چاہیے, پاکستان کی ضرورت ہے. لہٰذا انہیں چاہیے کہ ان چیزوں کو جو بھی کہا جا رہا ہے ابتدا سمجھیں تاکہ آگے بڑھا جا سکے. لوگوں کو بھی امید دلانی چاہیے, ان کو بھی ہیل کرنا چاہیے. نفسیاتی مسائل پیدا ہو چکے ہیں, لوگوں کا اعتماد میں نے پہلے اٹھ چکا ہے, نا امید ہیں. لہٰذا آگے بڑھنے کے لیے گڈ جسٹس دکھانا چاہیے. کہیں سے شروع تو کرنا ہے نا. اگر اکا دکا کوئی کہیں سے اچھی خبر آ جاتی ہے تو وہ ایک بہار کی ہوا بہار ہوتی ہے ہمارے لیے, ایک نسیم صبح ثابت ہوتی ہے کہ اسے اچھا فیصلہ آ جائے. اچھا علامہ صاحب, اگر کل بھی ملاقات نہیں ہوتی, اگر کل بھی ملاقات نہیں ہوتی تو کیا سمجھیں کہ مکمل ڈیڈ لاک, یا آپ آخری حد تک دیکھیں گے؟ ابھی کتنے دن اور دیکھیں گے؟ دیکھیں بھی, اور اگر کل ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر عمران خان, اور کل اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر کل ہی ساری چیزیں طے ہوں گی. دیکھیے یہ مذاکراتی کمیٹی عمران خان نے بنائی ہے. مذاکرات کو آگے بڑھانا ہے, روکنا ہے, یہ عمران خان نے فیصلہ کرنا ہے. درست ہے, ہمارے حکمرانوں کو اس فرصت سے استفادہ کرنا چاہیے. آپ سارے لوگ ملتے ہیں عمران خان صاحب سے, وکلاء ملتے ہیں, ان کی فیملی ملتی ہے, اس کمیٹی کو کیوں نہیں ملنے دیتے ایک ایسے ماحول میں جہاں پر ذرا فری ہوں. اور جب پہلے ملاقات کرائے گی, ایک تو وقت بہت تھوڑا تھا, دوسرا وہاں پر بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی اصلا. تو کسی ایسی جگہ ملاقات کریں جہاں دیواریں نہ ہوں, اوپن جگہ ہو, وہاں پر وقت ہو, بیٹھ کے بات کی جا سکے, کچھ نوٹس بنائے جا سکیں. آپ تو پینسل اور کاغذ بھی ساتھ نہیں لے جا سکتے وہاں. تو ایسے لگتا ہے پتہ نہیں کس سے آپ ملنے جا رہے ہیں. عجیب حالت ہے نا. دیکھیں نا ان کا اتنا کانفیڈنس لوز ہے ان کا, اتنا آپ کی تلاشی ایسے لیتے ہیں یا اللہ جیسے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. جاتے وقت بھی تلاشی, آتے وقت بھی تلاشی لیتے ہیں. مذاکراتی ٹیم مکمل کی تلاشی ہوتی ہے. انتہائی خطرناک, ایک بالکل انتہائی خطرناک بندے سے جیسے ملنے جا رہے ہیں, اور انتہائی خطرناک صاحب کی تلاشی, جیبوں کی تلاشی, پتہ نہیں کیا عجیب ہے یہ. خود آپ دیکھ لیں گے اس طرح سے وہ چاہتے ہیں. اس طرح سے تو نہیں ہوتا ہے نا. آپ کو تھوڑا سا پنجاب کے اندر اڈیالہ جیل ہے, آپ حکومت ہے, آپ کی وفاقی حکومت جن کی, ان کی پنجاب کی بھی حکومت ہے. یہ چیزوں کو تھوڑا سا بہتر طرح سے چلائے نا. اپنے اندر میں سب سے پہلی بات کرتا ہوں, اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں.
بہت اہم ہے. سیاستدانوں کا اتنا اپاہج ہو جانا اور پیرالائز ہو جانا بہت خطرناک ہے پاکستان کے لیے. یہ درست نہیں ہے. اچھا علامہ صاحب، کل کی کوئی اطلاع، کل کے لیے کوئی اطلاع آئی ہے کہ آپ کی ملاقات ہے کل کے نہیں؟ کوئی اطلاع آئی ہے؟ اس وقت تک تو مجھے نہیں پتا، کوئی اطلاع نہیں ہے. ابھی رات کو 10 بجے میٹنگ ہے، دیکھیں اس میں بات آپس میں کریں گے کیا ہے. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے کہ وہ جو وکلاء مل کے آ رہے ہیں یا جو وہ معمول کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں مذاکراتی ٹیم سے ہٹ کے، ان سے بھی کوئی پیغام نہیں زبانی طور پہ پہنچا کوئی؟ دیکھیں ابھی مذاکرات ایک اہم کام ہے. یہ کھڑے کھڑے باتیں جو وہاں لوگوں سے ہو جاتی ہیں جو خان صاحب کرتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، وہ الگ چیز ہے. مذاکراتی ٹیم کے پاس معلومات ہوں گی، وہ ان تک منتقل کرے گی، ان سے گائیڈ لائن لے گی. فریکوینٹلی اگر پاکستان کی کسی کو فکر لاحق ہے، پاکستان کو مشکلات سے نکالنا چاہتا ہے، تو فریکوینٹلی ملاقاتیں ہونی چاہیے وہاں پر ہماری کمیٹی کی، تاکہ چیزوں کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے. اگر حکمران چاہتے ہیں تو، اگر پاکستان کو ایسے ہی معلق رکھنا چاہتے ہیں فضا میں، مزید تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ دیکھ لیں گے، پھر یہ خود ذمہ دار ہوں گے اس کے. پھر پاکستان کو کوئی بھی نہیں نکال سکے گا دلدل سے. یہ وہاں پہنچا رہے ہیں اس کو کہ ہم دو طرف سے دو دشمنوں کے بیچ میں آ رہے ہیں، اور دو صوبوں بھی اسی طرح سے صورتحال ڈسٹربڈ ہے وہاں پر. تو پاکستان کو قانون اور آئین کے مطابق چلانا ہے. کسی ایک بندے کی منشا اور مرضی کے پاکستان نہیں چل سکتا. نہ پاکستان کا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے، نہ کبھی اس سے ملک آگے بڑھتا ہے. مزید تباہ و برباد ہوگا یہ. اچھا علامہ صاحب، جب پہلی ملاقات آپ کی ہوئی، کچھ دیر کے لیے ہوئی مذاکراتی کمیٹی کی عمران خان صاحب سے، تو خان صاحب نے کیا یہ 2 مطالبات ہی کہے تھے یا کہا تھا کہ ان 2 مطالبات کے بعد آپ باقی چیزیں رکھیں گے؟ خان صاحب نے جب ہم جا کے بیٹھے ہی نا، تو سب سے پہلے کسی نے کوئی بات نہیں کی تھی سلام علیہ کوئی. انہوں نے کہا کہ یہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ ہو جاؤ یا کہیں اور چلے جاؤ، بالکل نہیں ہے. میں بالکل اس کو بات نہیں مانتا ہوں. انسلٹ فیل کرتے تھے وہ اس کے لیے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جب تک میرا ایک سیاسی قیدی بھی جیل میں ہے میں باہر نہیں ہوں گا. یہ بے وفائی ہے. وہ ایک سطر لکھ کے دے دیتے نا، ایک بیان دے دیتے، ہمارا عمران خان سے تعلق نہیں ہو، باہر آ جاتے. وہ جیل میں ہوں اور میں باہر آ جاؤں اس طرح سے، ہرگز ایسے نہیں ہوگا. دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ یہ مطالبات کریں ان سے. اور تیسرا یہ کہا کہ جو سیو اللہ فرمانے کی تحریک ہے یہ بالکل میں ختم نہیں کروں گا، ان کا دیکھوں گا ان کے رویے کیا ہیں، کس طرح سے ہیں. لہذا اپنی مذاکراتی کمیٹی کی ریکویسٹ کی بنیاد کے اوپر انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں 31 جنوری تک دیکھتا ہوں. انہوں نے کہا ہمیں ٹائم دینا چاہیے، بلاخر ہمارے پاس ٹائم ہونا چاہیے تاکہ یہ پتہ چلے کہ 10-15 تاریخ کی جو ڈیٹ تھی اس سے آگے بڑھا جائے. تو عمران خان صاحب نے 31 تاریخ کر دی. اور پھر انہوں نے کہا کہ جہاں تک میرا تعلق ہے، میرے اوپر جنہوں نے اٹیمپٹ کروائی ہیں اسیسینیشن کی، قتل کروانے کی، میں نے معاف کر دیا ان کو. میں اپنے حوالے سے کسی کو کچھ نہیں کہوں گا. یعنی اس نے بڑے بڑے بندے والے بڑا گڈ جسٹر دکھایا، اور جیسے ایک بڑا آدمی بات کرتا ہے نا اس کی طرح بات کیا ہے. وہ واقعی ایک بڑا آدمی ہے. وہ جیل میں وہاں قیدی نہیں لگتا ہے. وہ ایک پر امید انسان، نا امید نہیں ہے، وہ حوصلے میں ہے، ہمت میں ہے. اس کو نہیں توڑ سکے یہ، اور خود ٹوٹ گئے ہوئے ہیں یہ. اچھا علامہ صاحب ایک چیز اور سمجھائیے گا، وہ جو ہاؤس اریسٹ والی بات ہے وہ کس نے کی؟ دوسری بات کہ اس حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیاری پہلے نہیں تھی. مذاکرات کے لیے تیاری پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن نے کی تو فیصل چودھری صاحب کے بقول یہ مذاکرات بھی کسی نہ دکھائی دینے والے مذاکرات کا نتیجہ ہیں. تو کیا کہیں اور بھی مذاکرات ہو رہے ہیں؟ جیسے پاکستان جیسے ملک میں آپ سارے جانتے ہیں، ہم انکار کریں، توجیہات کریں، آپ جانتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ بہت سمجھدار پڑھے لکھے دوست ہیں، رانا صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سارا معلومات ہے سب کو. کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایسے نہیں ہوگا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ ان کی کوشش نہیں ہوگی کیسے ہو جائے. لیکن خان صاحب نے کیا کیا ہے؟ سیاستدانوں کو موقع دیا ہے، حکومت کو موقع دیا ہے، ان کی عزت رہ جائے. یہ دیکھیں نا پاکستان کے اندر ایک آئین ہے، قانون ہے. سیاست کو اور سیاستدانوں کو اتنا ہی ختم کر دینا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ زیرو ہو جائیں اور تمسخر اڑایا جائے پھر ان کا. پاکستان کے اندر بلاخر پاکستان سیاستدانوں نے بنایا ہے اور سیاستدانوں نے پاکستان کو لے کے آگے بڑھنے چلانا ہے. جہاں ایک حزب اقتدار ہے وہاں حزب اپوزیشن بھی ہونی چاہیے. اگر اپوزیشن نہ ہو تو خود بنانی چاہیے اپوزیشن تاکہ ملک چل سکے آگے. ایک تنہا پہلوان کھاڑے میں نہیں لڑا کرتا، اس کے مقابلے میں دوسرا پہلوان بھی ہوتا ہے، پھر کشتی ہوتی ہے. علامہ صاحب ایک افواہیں بڑی گردش کر رہی ہیں، بڑی تیز سے گردش کر رہی ہیں، جس کی تصدیق کل جمعیت علماء اسلام کے
ایک رہنما نے بھی ہمارے پروگرام میں کی، جس کی تصدیق مختلف جگہوں سے ہو رہی ہے. یہ نگران سیٹ اپ کوئی نیا آ رہا ہے، پوری سیٹ اپ. آپ اسلام آباد میں اہم حلقوں میں بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس میں جاتے ہیں، آپ کے پاس میں انفارمیشن ہوتی، کوئی ایسا کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں اس بند گلی سے اگر نکلنا ہے تو کیا راستے ہو سکتے ہیں؟ یا فارم 45 سے فارم 47 تک جو گئے ہیں اس کو واپس لایا جائے، پھر جا کے نکل سکے. کیونکہ عوام کے اعتماد کے بغیر جو عوام کی رائے سے حکومت نہ بنے وہ بھی کمزور ہوتی ہے. یا ایسے نکلیں گے، یا پھر نیا سیٹ اپ بنے گا جو الیکشن کرائے گا، فری اینڈ فیئر فریش الیکشن کرائے گا. تو یہ دو راستے کا تیسرا راستہ کون سا ہو سکتا ہے؟ مجھے آپ بتائیں. اندازے لگائے جا سکتے ہیں. یا فارم 40 کورٹس کے ذریعے فارم 47 والوں کو نائل کیا جائے اور جن کو جو جیتے ان کے حوالے حکومت کی جائے. اگر نہیں تو پھر فریش الیکشن کرایا جائے. اور عبوری حکومت کوئی حکومت تو بنے گی نا. نظر کیا آ رہا ہے علامہ صاحب، نظر کیا آ رہا ہے، سننے میں کیا آ رہا ہے؟ دیکھیں میرے ذہن میں تو ایسے لگتا ہے کہ ذہن نہیں، سننے میں کیا آ رہا ہے؟ جتنا انہوں نے ذہن سے نکال، سننے میں کیا آ رہا ہے؟ میں بھی آپ ہی کی طرح سنتا ہوں. جو بیسٹ رائے حل ہوگا وہ جس سے عوام کا، جس کو مینڈیٹ حکومت کو ہوگا، ایسی حکومت اوپر آنی چاہیے. وہ اگر الیکشن کے ذریعے آ جائے، فریش الیکشن، فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے آ جائے، بہت اچھا ہے. اگر فارم 47 کے ذریعے آ جائے، بالآخر نئی حکومت آنی چاہیے جس کو عوام کی حمایت حاصل ہو، عوام کی بیس پر وہ لوگ حکومت میں اور عوام کو جواب دہ ہوں آئین اور دستور کے مطابق. سر ایک چیز، ایک آخری سوال یہ میری طرف سے کہ تحریری طور کے اوپر جو مطالبات پیش کر رہے ہیں وہ خان صاحب سے ملاقات کے بعد ہوں گے، اور دوسری طرف خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ تحریری طور پہ یہ اس لیے نہیں دے رہے تاکہ بعد میں اس سے مکر سکیں. دیکھیں بات سنیں، پورا پاکستان سن رہا ہے. یہ تو دودھ کی کوڑی لائے ہیں خواجہ صاحب نا. دیکھیں پورا پاکستان سن رہا ہے، جو لوگ مذاکراتی کمیٹی میں ہیں، ہم لوگ سارے کہہ رہے ہیں کہ مطالبہ کیا ہے 9 مئی 2023 اور 26 نومبر کے بارے میں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو تحقیقات کرے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. اور جو سیاسی قیدی ہیں جیلوں کے اندر موجود ہیں، ان کے ٹرائل میں رکاوٹ کھڑی نہ کریں اور اس کو منطقی انجام تک پہنچنے دے. یہ باتیں پورے پاکستان میں کہی جا رہی ہیں، سب کہہ رہے ہیں، سارے لوگ کہہ رہے ہیں. اب اور ایسے فرار کیسے ہوگا اس سے؟ کیا آپ کہیں گے یہ ہمارا مطالبہ نہیں تھا، یہ ڈیمانڈ نہیں تھی ہماری؟ یا تو آپ کسی اندھیرے میں بیٹھ کے کر رہے ہو، کوٹھڑی میں کہیں تک بات نہ جا رہی ہو. بھائی سب کے سامنے اوپن ہے. جب جاتے ہیں اجلاس کے لیے میٹنگ روم میں تو میڈیا والے سن رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں. واپس آتے ہیں تو وہیں پر بات ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ کون سی چیز ہے؟ یہ تو میرے خیال میں دور کی کوڑی لائے ہیں، بس بات ہی کی ہے انہوں نے، حقیقت ایسے نہیں ہے. اچھا علامہ صاحب، جب آپ میٹنگ میں جاتے ہیں، جو دوسری میٹنگ ہوئی اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی تھی، باقی سیاسی جماعتیں بھی تھیں، کس سیاسی جماعت کا آپ کو رویہ ایسا لگا کہ جو چاہتی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے حل نکلے؟ یہ میرے خیال میں پیپل پارٹی بھی چاہتی ہے، باقی جو جماعتیں وہاں پر بیٹھتی ہیں سارے چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوں. جو الائز ہیں ان کے کسی نے بھی مخالفت نہیں کی، بلکہ ان کو نصیحتیں بھی کی کہ بھی آپ ذرا ہاتھ کھلا رکھیں. جو پنجاب کے اندر ایم این ایز اور ایم پی ایز کے اوپر پریشرائز کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، ان کے گھروں کو خراب کرتے ہیں، کاروبار تباہ کرتے ہیں، یہ نہ کریں، روک دیں. یہ باقاعدہ کہا گیا، ان کا جینون ان کی بات ہے. آپ اس کو یعنی انہوں نے حمایت کی وہاں کے جو ان کے دوسرے الائز ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا تو سارے تھکے ہوئے ہیں، پاکستان سارے تھکے ہوئے ہیں، تھک چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے سر، پاکستان پیپلز پارٹی کیوں بیان بازی کر رہی ہے یہ حکومت کے خلاف؟ اس کے پیچھے کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں پہلی بات یہ کہ میں کوئی اتنا سیاست دان نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، سمپل سا آدمی ہوں. سر نہیں، آپ جن حلقوں میں بیٹھ سر اب مذہبی حلقوں سے زیادہ آپ سیاسی حلقوں میں بھی بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں سر پچھلے کافی عرصے میں، تو اس سے اتنا دانش مندی تو سر وزیرک تو بندہ ہو ہی جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پرندوں کے بارے میں کہ پرندے جلدی اس کر لیتے ہیں کہ طوفان آنے والا ہے، اور وہ جو ہے نا پناہ گاؤں کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں. یا حیوان جو ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے. تو یہ مسئلہ کو بالآخر سیاسی لوگ احساس کرتے ہیں کہ اڑنے کا وقت آ گیا ہوا ہے، پرواز کا وقت آ گیا ہوا ہے، خطرناک جگہوں سے نکلنے کا وقت آ گیا ہوا ہے، جانے کا خطرناک جگہوں سے نکلنے کا وقت آ چکا ہے. اور سیاسی پرندے جو ہیں وہ اگلی حکمت عملی کی جو ہے تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، اور دیکھیے کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. بہت شکریہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب اس اپنا وقت دینے کے لیے.
ناظرین دیگر ایشوز پہ بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ رانا صاحب کیا اخذ کرتے ہیں علامہ صاحب کی باتوں سے کہ موجودہ سیٹ اپ میں اب مذاکراتی کمیٹی کا بھی رکن ہوں تو ان کو بھی یہ معلوم نہ ہو اور حکومت کو بھی معلوم نہ ہو کہ ملاقات کیوں نہیں ہو رہی، تو کیا نکلے گا؟ میں نے ابھی آپ سے جو علامہ صاحب کی گفتگو سے پہلے کہا تھا، بس بھی ہو گئی اور بے بس بھی ہو گئے، بے بس اور بس دونوں ہو گئے۔ بات یہ ہے، اسپیکر قومی اسمبلی، مشیر وزارت داخلہ، اس کے بعد عرفان صدیقی صاحب، یہ سارے لوگ اگر ان میں سے کوئی ایک شخص یہ بات کہہ دے کہ جناب سپرنٹینڈنٹ کو فون کریں یا آئی جی جیل خانہ جات کو فون کریں کہ ان کی آج ملاقات ہونی چاہیے، اور بے شک ان کی ملاقات آپ کسی سیپریٹ روم میں کرا دیں، اپنے روم میں بٹھا کے کرا دیں، ممکن ہے کہ انکار ہو جائے؟ نہیں تو جے تسی فیصلہ ہی کر لیتا مینگنا بھی دودھ بھی دینا تو مینگنا پا کے دینا ہے، وہ ایک پنجابی دا ہے نا، تو پھر تھوڑی مرضی ہے نا۔ اگر یہ ملاقات کل ہونی ہے یا یہ ملاقات پرسوں ہونی ہے تو اس کو 6 دن یا 7 دن ڈیلے کر کے بدنامی ساری کس کے ذمہ آئی؟ تو یہ ایک اہم سوال ہے سر، یہ جانتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قادر خان بندوخیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ قادر بند، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب ابتدائی طور پہ مذاکراتی کمیٹی نے جو حکومت کی طرف سے تھی انہوں نے کہا جی کہ جب آپ ملاقات کرنا چاہیں آپ کی ملاقات ہو جائے گی، سر یہ پچھلے اتنے دنوں سے وہ جیل میں جا کے یاترا پہ جاتے ہیں، دروازے پہ ہی روک لیے جاتے ہیں، کیا وجہ دکھائی دیتی ہے؟ آپ یہ بتاؤ، جو عمران خان صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے آفر ہوئی ہے کہ بنی گالا شفٹ ہونے کا، تو حکومت تو انکار کری، تو کس نے آفر کی اور نام کیوں نہیں بتاتا ہے؟ اور صبح 7 بجے جو جیل کے دروازے کھول کے گور خان اور اس کو دوسرا جو بندہ اس کے ساتھ لے کے جو وہاں دھرنا ملتوی کرنا تھا، تو وہ کس نے دروازے کھولا ہے؟ تو ابھی تو بیک ڈور جو ہے نا ان کی مذاکرات تو چل رہی ہے، بشرا بی بی کی اور گنڈاپور صاحب کی، خود عمران خان صاحب سے لینڈ کروزر میں جو لوگ ملنے آتے ہیں تو وہ صحافیوں کو جواب نہیں دیتے، مسکرا دیتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ٹرمپ انکل کا انتظار کرے کہ 21 جنوری کو حلف لیں گے تو ٹرمپ جو ہے نا ایک لیٹر لکھے گا یا ایک فون کرے گا تو یہاں جیل کے دروازے کھل جائیں گے۔ کو مذاق سمجھاؤ انہوں نے۔ اچھا قادر بندوخیل صاحب، یہ تو کلیئر ہو جائے گا، اور پاکستان کے اندر مداخلت تو کسی ملک کی نہیں ہونی چاہیے، یہ تو بات بڑی کلیئر ہے۔ آج کل پیپلز پارٹی بہت ناراض ہے حکومت سے۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم ان کے کسی گناہ میں شریک نہیں ہیں، ہم ان کے کسی ایسی چیز میں شریک نہیں ہیں، اور اوپر سے آج وزیر خزانہ نے بھی اعلان کر دیا کہ اتنے لاکھ لوگ جو ہیں ہم نے ان سے ہم نے جان چھڑا لی ہے سرکاری اداروں سے۔ تو پیپلز پارٹی کیا فیصلہ کر چکی ہے کہ اب اسٹرانگ کھیلنا ہے؟ دیکھیے رانا صاحب، جب ہماری ان کے ساتھ جب ہم نے سپورٹ کیے، پی ٹی آئی کو سپورٹ کیے، انہوں نے انکار کی ہے، تو اس وقت بھی ہمارے یہ مطالبات تھے کہ جہاں پنجاب میں ہمارے ایم پی ایم این اے وہاں اینٹی پیپلز پارٹی افسران کو وہ لگا رہے ہیں، اور اس کے بعد جا کے دریا سندھ جو خوش سالی کا پہلے سے شکار ہے سندھ صوبہ، وہاں پہ 6 نہریں نکال رہے ہیں ہم سے مشاورت کیے بغیر۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں جہاں سندھ پانی سے ڈوبا ہوا تھا وہاں شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میں آپ کو وہ فنڈ دوں گا، وہ فنڈ بھی دینے سے قاصر سیلاب زدگان کے لیے۔ اس سے قطع نظر کہ شہباز شریف صاحب کو میرا حلقہ 1 NA242 وہاں کے 5 منصوبہ میں نے منظور کرایا تھا، اور این ٹائم پہ شہباز شریف صاحب نے فنڈ دینے سے انکار کر دیا، اور الیکشن کے لیے تو دوڑے آ جاتے ہیں۔ اور ابھی آخری میں جہاں 2 صوبوں میں ہماری حکومت ہے، وہاں سمندر ہے، وہاں پورٹ جو انہوں نے اتھارٹی بنا ہے، وہاں ہم سے مشاورت ہماری وزیر اعلیٰ دونوں سے کوئی مشاورت نہیں کی۔ تو اگر اس طرح انہوں نے 1 وے ٹریفک چلانا ہے تو پھر تو یقیناً پیپلز پارٹی مجبور ہوگی، اور ان کو اچھی طرح پتہ ہے میرے خیال میں کہ یہ پیپلز پارٹی ابھی بلاول صاحب میں اور آپ کی بات کے دوران بلاول صاحب اعلان کریں تو اگلے منٹ پہ آپ ان کو جو ہے نا وہ سابق حکمران کہنا شروع کر دیں گے۔ تو جب یہ خود پتہ ہے یہ ساری حرکتوں کا، پھر اس کے بعد مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان نے یہ سمجھا ہے کہ مریم بی بی جو ہے نا اس نے انقلاب لا دیا پنجاب میں، اور وہ وفاقی حکومت سے جان چھڑانا چاہ رہا ہے۔ اب دیکھ لیں مذاکرات کرے وہ پی ٹی آئی سے، اپنی سب سے بڑی اتحادی کو یعنی سپورٹر کو وہ سنبھال نہیں پا رہے، پیپلز پارٹی کو ایم کیو ایم سے ناراض ہے، مولانا صاحب ان سے ناراض ہے، اپنے ایم این اے ان سے ناراض ہے،
تو آخر یہ کس پٹری پہ چل پڑی ہے؟ سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وفاق چھوڑ کے پنجاب میں صرف حکمرانی چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل، پنجاب میں 148 جنرل نشست ہے قومی اسمبلی کے، اور 169 پہ جو ہے نا وہ حکومت بنتی ہے، وزیر اعظم بنتا ہے. تو میرے خیال میں انہوں نے فوکس کیا، کیونکہ سندھ میں تو ان کا کک بھی نہیں ہے، بلوچستان میں کچھ بھی نہیں ہے ان کا، اور پختونخوا میں بھی آپ کے سامنے صورتحال ہے، جنوبی پنجاب میں بھی آپ کے سامنے ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کو فوکس، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ لے گئے پارٹی کے سربراہ کی حکومت ہے، اور وہ وفاقی حکومت کی کسی میٹنگ میں نواز شریف صاحب آئے نہ ان کو اون کر رہا ہے، جہاں مریم نواز صاحبہ کے وہ تندور پہ بھی ساتھ چلا جاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب؟ تو ساری یہ جو انڈیکیشن ہے، یہ چیز کی نشاندہی ہے کہ انہوں نے صرف فوکس کیا ہوا ہے پنجاب حکومت پہ، اور ان نے وفاق سے جان چھڑا. آپ دیکھ رہے ہیں ہم اتنی بڑی اتحادی ہے، اور ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ 1 منٹ میں بلاول صاحب اعلان کریں گے، اگلے منٹ میں حکومت نہیں ہوگی. اس کے باوجود اگر اس طرح جو فیصلے کرتے اور ہمیں اعتماد میں نہیں لیتے، تو ہم تو غلام تو نہیں ہیں ان کے، ہم نے سپورٹ کی ہے. سپورٹ کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ جو مرضی اپنا جارداری کرے. آپ نے بڑی کی بات کی کہ آپ غلام تو نہیں ہیں، لیکن یہ فیصلہ کوئی مذاکراتی، مثلا آج تو مرتضیٰ وہاب صاحب نے تو واضح کہہ دیا کہ کوئی بلاول صاحب کی وزیر اعظم سے ملاقات نہیں ہوئی، یہ غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. تو کیا وزیر اعظم نے کوئی رابطہ کیا ہے کہ جناب ہم آپ کے مطالبات پورے کر دیتے ہیں؟ کیونکہ میٹنگیں تو پہلے بھی پنجاب کے حوالے سے متعدد بار ہو چکی ہیں، تو کیا اب دوبارہ کوئی رابطہ ہوا ہے؟ رانا صاحب آپ مجھے بتاؤ کہ پہلے جو پنجاب کے ایشوز پہ مذاکراتی کمیٹی کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچی ہے، اور اس کے بعد یہ سندھ میں نہروں کی بات، اور وہ سندھ میں جو مکانات ہے سیلاب زدگان کے، اور اوپر سے یہ جو کوسٹل اتھارٹی یا سی اتھارٹی جو انہوں نے اعلان کی ہے، تو یہ ساری چیزوں کے تو نشاندہی یہی ہے کہ وہ کسی طرح سے کوئی مخلص نہیں ہے کسی مطالبے پہ. ورنہ مذاکراتی کمیٹی تو پہلے سے بیٹھی ہے پنجاب اور حکومت کی اور پیپلز پارٹی کے گورنر، اور اس میں کئی میٹنگ ہو چکی ہے، وہاں تو کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے. تو جو وہاں نتیجہ نہیں نکلا اور اس کے باوجود وہ باقی مزید جو مسائل انہیں پیدا کر دیے، تو ایسے صورتحال میں تو وجہ تو یہی ہے کہ پیپلز پارٹی مجبور ہوگی حکومت سے الگ ہو کے. سر ایک چیز سمجھائیے، پاکستان تحریک انصاف کے دور میں یہ جو جزائر تھے سمندر میں، اس پہ وفاق نے اپنی حق حکمرانی ثابت کرتے ہوئے اس کی تزئین و آرائش کی بات کی تھی، اور سندھ حکومت نے سخت تنبیہ کی تھی کہ ادھر دیکھنا بھی نہیں ہے، یہ ہمارا صوبائی ثوابدیدی اختیار ہے کہ ہم اس کو دیں یا نہ دیں. اب یہ جو بنیادی مسائل ہیں، سر وہ بنیادی مسئلہ نہیں تھا، پانی بنیادی مسئلہ ہوتا ہے. اب بنیادی مسائل کے اوپر صرف بیان بازی ہے، تو کیا یہ مروتاً ہے کہ آپ اتحادی؟ دیکھیے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے ہو. آپ ان کی سندھ کی جزیروں پہ تو نظر ہے، مگر خود شہباز شریف جو الیکشن کے لیے اٹھ کے آ جاتے ہیں، اور وہ اپنی حلقے میں پانی کی بوند بوند کو ترس رہے، وہاں ایک قطرہ پانی لینے کو تیار نہیں ہے، اور سندھ کے جزیرے آباد کرنے پہ آئے. تو یہ سندھ کے جزیرے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ بنیادی سوال تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وزیر اعظم صاحب اپنے حلقے کا خیال رکھیں. وہاں پہ حلقے کے یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ ہر چیز ایک کنڈرات ہے، اور جو کچھ کام کیے ہے یا پہلے بھی یا ابھی بھی پیپلز پارٹی کر رہی ہے، نہ ایم کیو ایم نے کی ہے، نہ پی ٹی آئی نے کی ہے، نہ مسلم لیگ نون نے کی ہے. تو پھر یہ جو جزیروں والی بات، تو پھر یہ سوالیہ نشان بنتی ہے کہ ان کا پھر کیا مطلب ہے اس کا کسی اپنے دوستوں کو غلط سمجھ گئے. میں بات کر رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت کی. انہوں نے جزائر کو تزئین و آرائش کے لیے سندھ حکومت کو کہا تھا، اور انہوں نے تنبیہ کی تھی کہ ہم نہیں دیں گے. میں اب کی بات کر رہا ہوں، تو اب پانی کے مسائل کے اوپر نون لیگ کو جو صرف آپ زبانی طور پہ ہی تنبیہ کر رہے ہیں، وہ لکھ کے کیوں نہیں کرتے کہ یہ بنیادی مسائل میں سے؟ دیکھیے بنیادی مسائل تو یہ آپ کو میں گنوا رہا ہوں، اور ہمارے مختلف جو رہنما مختلف چینل پہ، اور شازیہ مری صاحب نے تو پرسوں کھل کے بات کی ہے سارے. تو یہ بنیادی مسائل اور کیا ہوتا ہے آپ کو میں نے گنوا دیا. سب سے زیادہ ہماری جو تحفظات ہے، جہاں سندھ 90% سیلاب کی وجہ سے ڈوبا تھا، وہاں بلاول صاحب نے 21 لاکھ مکانات کی جو اعلان کیے، جو وفاقی حکومت نے اپنا حصہ اس میں ڈالنے کا جو ایک حامی بھری تھی، اس میں سے کتنے پیسے دیے. K4 منصوبہ کراچی کا جہاں کئی سالوں سے چل رہا ہے، وہ سندھ حکومت اپنا حصہ دے چکے ہے. انہیں پنجاب حکومت نے، وفاقی حکومت نے کیا دیے؟ کچھ بھی نہیں دیا. اچھا ممدو خیل صاحب، کتنی دیر اور انتظار ہوگا پیپلز پارٹی اپنے صبر کو کتنی دیر اور آزمائے گی؟ میں نہیں سمجھ رہا نا صاحب کہ پیپلز پارٹی زیادہ انتظار کرے گی. اب دیکھ رہے ہیں یہ جو حال ہے ان کا،
یہ تو حال ہے ان کا. اور ایک پرانے ایشو پہ مذاکراتی کمیٹی بیٹھی ہے, نئے ایشو یہ جنم لے رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں یقیناً پیپلز پارٹی مجبور ہوگی کہ پیپلز پارٹی کسی اور احتیاط کی طرف دیکھے گی, اور اگر کوئی اور اختیار نہیں بن سکا تو یقیناً جو ہے وفاقی حکومت ٹوٹے گا. جب وفاقی ٹوٹے گی تو یقیناً قومی اسمبلی ٹوٹے گا. تو چاروں صوبائی میں ظاہری بات ہے کوئی صوبائی حکومت چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, تو یقیناً قومی اسمبلی میں پھر دوبارہ جو ہے نا الیکشن ہوگا. اچھا سر, ایک چیز اور بتائیے, کیا یہ معاملہ کل حل ہوتا آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ کل وزیر اعظم کے دورہ کراچی کے امکانات بھی ہیں؟ دیکھیے, میں اب کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وزیر اعظم کے کیا شیڈول ہے. سندھ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے بات چیت کا. اب میں یہ بھی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ابھی حال ہی میں ماضی کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جہاں آصف علی زرداری صاحب جو سپریم کمانڈر ہے, صدر پاکستان ہے, اور وہ انہوں نے پنجاب کے دورے جو کیے, لاہور کے کیے, وہاں مریم بی بی جو ہے نا وہ ملنے کو نہیں آئی. تو وہ باتیں ہم نہیں ریپیٹ کریں, لیکن پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ آپ نے یہ ساری چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے ہر حالت. اگر شہباز شریف صاحب کا لا کے اگر آتے ہیں اور ملاقات ہو جاتی ہے, ملاقاتیں تو پہلے بھی ہوتی ہیں, وعدہ پھر کر جاتے ہیں, تو اس وعدے کا انتظار کریں گے یا اس دفعہ آپ کہیں گے کہ عملی کام کریں پھر اس کے بعد بات ہوگی؟ دیکھیے, بات یہ ہوتا ہے نا, وعدے پہ کیسے عمل کا یقین کریں گے. تو بار بار کئی مرتبہ وعدے کر چکے ہیں اور مذاکراتی کمیٹی بھی بنا لی ہے. کمیٹی کے سامنے کیا رزلٹ کیا ہے, تو مزید کیا وعدے کریں گے, مزید کیا ہمارے سامنے جو ہے نا وہ وعدے کریں گے اور بات کریں گے, جب آلریڈی مذاکراتی کمیٹی دونوں پارٹیوں کی بیٹھی ہوئی ہے اور انہوں نے کئی نشستیں کر لیے اور اس سے کوئی رزلٹ نہیں نکلا, اور رزلٹ نکلنے کی بجائے مزید مسائل انہوں نے پیدا کر دیے. تو ایسی صورتحال میں تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا حل کیا ہوگا. مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ اگر وہ اس سب سے بڑی اتحادی پارٹی پیپلز پارٹی کو راضی نہیں کر سکتی ہے تو پی ٹی آئی کو کہاں سے کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو مذاکراتی کمیٹی کا ان کی جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کا, وہ ملاقات کے لیے وہ بیچارے در بدر کے ٹوکرے کر رہے. تو آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی طور پہ نہ وفاقی حکومت کے چاہ رہے ہیں, نہ پی ٹی آئی کے ساتھ وہ کسی مذاکرات پہ حامی ہے, نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ, نہ ایم کیو ایم کے ساتھ, نہ جمعیت کے ساتھ. آپ دیکھ رہے مولانا صاحب نے پرسوں جو سخت تقریر کی, آپ دیکھ رہے ہیں اس نے بنگلہ دیش ماڈل کا حوالہ دیا ہے کہ بنگلہ دیش کی طرح جو ہے نا یہ بھی ہیلی کاپٹر میں بھاگ جائیں گے. تو اس سے زیادہ سخت بات اور کیا کریں گے آپ مجھے بتا دیں. سر ایک آخری سوال سر, یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کرنے والی کمیٹی ہے وہ با اختیار ہے؟ سر وہ با اختیار کمیٹی ہے؟ نہیں دیکھو, با اختیار تو نہیں ہے, وہ تو بیچارے جو ہے نا وہ تو کوئی, میں سخت لفظ نہیں بات کروں گا, وہ اگر چائے بھی پینے جائیں گے تب جا کے وہ عمران خان سے پوچھیں گے. تو وہ تو ان کا یہ میں سر حکومتی کمیٹی کی بات کر رہا ہوں. وہ ان کا تو پتہ ہی ہے کہ وہ تو گائیڈ لائن ہی ادھر سے لے کے آئیں گے. حکومتی کمیٹی کا جو ہے نا, حکومتی کمیٹی کی طرف سے ایسے کوئی بات تو نہیں ہے. حکومتی کمیٹی میں ابھی جو 2 جنوری کو اعلامیہ جاری ہوا ہے متفقہ طور پہ, اس میں لکھا ہے کہ پی ٹی آئی تحریری طور پہ جو ہے نا اپنے مطالبات پیش کریں گے, اور وہ تحریری طور سے وہ کترا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندرونی خانہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ پاؤں پڑ رہے ہیں, ورنہ کیا وہ ہے کہ وہ تحریری طور پہ جو مطالبات انہوں نے کہا کہ خان کو رہا کر دو, اب مذاکراتی کمیٹی کے پاس کیا اختیار ہوگا کہ وہ کورٹ کے اختیارات استعمال کر کے اس کو ریلیز کر دے. دوسرا یہ کہ وہ اپنے من پسند ججوں پر مشتمل جوڈیشل کمیشن بنائیں گے. وہ یہ 2 مطالبات تو ناممکن ہے. آپ مجھ سے لکھ کے لے, یہ دونوں مطالبات مطالبات جو ہیں یہ ناممکنات میں سے ہیں, تو پھر مذاکراتی عمل آگے بڑھتا ہوا کیسے دکھائی دے گا. بہت شکریہ قادر خان صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. مجھے اور رانا صاحب کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کل کے روز. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.